अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह रहमान खैरियत से होंगे। सही बुखारी के अंदर एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये हदीस नंबर जो है 3357 हदीस नंबर है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर नकल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लम यकदिब इब्राहिम इल्ला सलासा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मकामात के अलावा कहीं पर भी जो है वो आपने झूठ नहीं बोला। मसला यहाँ पर यह है कि ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मकामात के अलावा कहीं पर भी तारीज़ झूठ नहीं बोला। अब मसला ये आता है, कुरान मजीद ये कहता है कि इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सिद्दीक नबी हैं, बड़े सच्चे नबी हैं। तो आया कुरान हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 जगहों के अलावा कहीं भी तारीज़न झूठ नहीं कहा, कहीं भी झूठ नहीं कहा सिवाय 3 जगहों के। अब बज़ाहिर ये हदीस पढ़ने में दिक्कत भी होती है, और मुनकरीन हदीस इस हदीस को सही फहम में लाए बगैर जो है वो इसके ऊपर एतराज करते हैं कि वो ये कहते हैं कुरान ये कह रहा है कि इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, और हदीस कह रही है कि इन्होंने झूठ बोला। तो बज़ाहिर जो है ये दोनों आयत करीमा और हदीस शरीफा जो है ये दोनों बज़ाहिर जो है वो टकराती हुई समझ में आ रही है कि इनके दरमियान जो है ना तारुज है। तो कानून पहले तो ये याद रखें, आप मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, पहले कानून याद रखें कि जब भी किसी हदीस के ऊपर सेहत का हुक्म लग जाता है, कोई हदीस मकबूल होती है, तो याद रखें ना वो कभी किसी सही हदीस के खिलाफ होगी और ना ही कभी वो हदीस जो है वो कुरान मजीद की आयत के खिलाफ होगी। बात ये होती है कि आदमी अपने घर में बैठकर अपने मन से जो है उसको समझने की कोशिश करता है, या हदीस के ऊपर एतराज का एक जो है वो जहन बना लेता है। तो इस हवाले से हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समझ में नहीं आती, और बसा औकात वो शशोपंज का या मुतजलजिल वाला मामला रख देता है अकीदे के हवाले से कि उसको वो बात समझ में नहीं आती, और फौरन झट से जो है ये फतवा दे देता है। चले हम हदीस के ऊपर तो बात करते हैं थोड़ी देर के अंदर। हम यहां पर आपके सामने एक बात रखते हैं कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बुत खाने में गए, आपको पता है कि कुरान मजीद ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के अंदर जो है इसका बड़ा तफसीली जिक्र फरमाया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो आप बुत खाने में गए तो जाके ही कहते हैं कि वतल्लाहि लअकिदन्ना असनामकुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े बुतों को देखा, और जो सबसे बड़ा बुत था तो कहते हैं कि वल्लाही तल्लाही, अल्लाह की कसम मैं जरूर तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा। वतल्लाहि लअकिदन्ना असनामकुम, यहां ताकीदी कलिमात है, लाम के ऊपर जबर है और नून मुशद्ददा है, ताकीदी है कि मैं जरूर तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा। अब खबर क्या ली? फजअलहुम जुज़ाज़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे बुतों को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए। फरमाया कि इल्ला कबीरन लहुम, मगर एक बड़े बुत को छोड़ दिया, और कुल्हाड़ा जो है वो बड़े बुत के जो है वो कंधे पे रख दिया। अब ये सारे जो है वो जितने भी मुशरिकीन थे वो सारे मेले से जब जो है वापस आए और देखा कि बुत खाने के अंदर तो बुतों की जो है वो सत्यानाश हुआ है, सारे बुत टूटे हुए हैं सिवाय एक बड़े बुत के। तो इन लोगों ने ये कहा कि कालू, इन्होंने ये कहा कि मन फअला बिआलिहतिना, कि किसने ये काम किया हमारे माबूदों के खिलाफ, इन्नहु काना लमिन ज़ालिमीन, ये तो बड़ा जालिम है। तो फिर जिक्र किया गया कि वो तो इब्राहिम है अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहा गया कि ये काम फालता हादा, कि कालू अंत फालता हादा, कि क्या आपने ये काम किया, अंत फालता हादा, क्या आपने ये काम किया है कि आपने हमारे बुतों का जो है वो हशर नशर बिगाड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल बल फअलहु कबीरुहुम, तो फरमाने लगे कि बल्कि ये जो काम किया है ना ये मैंने नहीं किया, बल्कि ये तो एक जो बड़ा बुत जो है ना, तुम देखो ये बड़ा बुत जो खड़ा हुआ है और जो इसके कंधे पर जो कुल्हाड़ा है ना, ये मामला इसी बड़े बुत ने किए, मैंने नहीं किया, इसने किए हैं। और फिर फरमाते हैं कि फिर क्या करो कि तुम पूछ लो ना इससे, है फसअलुहुम, पूछो इससे, इन कानू यंतिकुन, अगर वो ये बात करना जानते हैं, ये बुत जो टूटे हुए हैं जिससे तुम मन्नतें मुरादे मांग रहे हो, जिसको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, जिनकी इबादत करते हो, तो अब तुम इनसे पूछो ना भाई, नफा और नुकसान के लिए तुम इनको पुकारते हो, अब पूछो इनसे कि किसने इनका सत्यानाश किया है। अब समझ गए।
اللہ تعالیٰ فرماتے فرجعوا الی انفسہم، فرجعوا الی انفسہم، اپنے اندر جو ہے وہ سوچنے لگ گئے. یہ جو اندر کا جو مادہ ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی پھر قیامت کے دن. یعنی اندر یہ گلٹی محسوس کرنے لگ گئے کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے. لیکن میں یہ آپ کو نقطے کی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی جو آیت ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر جو یہ 62 63 64 اور 65 67، یہ جو مسلسل جو آیت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ بت کو توڑنے والا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فجعلہم جزازا، فجعل بنا دیا، کر دیا، ہم اس کو، بتوں کو، جزازا، ٹکڑے ٹکڑے. یہ فجعل جو ہے یہ فاعل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں کیا. اب کیا بتائیے کہ کیا اس آیت سے ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹا ہونا نعوذ باللہ ثابت نہیں ہو رہا؟ بظاہر حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، 3 موقع پر تعریض استعمال کیا. یا کذب سے مراد جو ہے کذب حقیقی نہیں ہے، بلکہ کذب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ سامنے والا کوئی اور بات سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کہنے والا حقیقت کے اوپر مبنی بات کہہ رہا ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے سورہ الکبریٰ کے اندر، امام بہقی کی سورہ الکبریٰ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے الادب المفرد کے اندر بھی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا اور کہتے ہیں کہ وفی المعاریض مندوحۃ عن الکذب، کہتے ہیں کہ تعریضات جھوٹ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور یہ تعریضات ہوتی کیا ہے؟ آئے میں 2-4 مثالوں کے ذریعے جو ہے آپ کو یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات بتاتا چلوں. ایک دفعہ جب ہجرت کا موقع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ساتھ تھے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگے کہ یہ رہبر ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کے رہبر ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ نیت کیا تھی کہ وہ آخرت کے رہبر ہے، آخرت کے رہبر. یہ کیا تھا؟ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے لیکن کہنے والے کی نیت کچھ اور تھی. اسی طرح سے ایک روایت جو ہے آتی ہے سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عبداللہ بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ قسم اللہ تعالیٰ کی کہ میں بصرہ کو جلا کر راکھ نہ کر ڈالوں، وہ اس کے رہنے والوں کو بصرہ کو جو ہے وہ دھکیل نہ دوں، میں تب تک جو ہے اپنے سر کو جو ہے اپنے بالوں کو صابن سے نہیں دھوں گا. اب یہ بڑے پریشان ہو گئے عبداللہ بن سلمہ. فرماتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ابو مسعود بدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے ان سے یہ خدمت میں ان کی گزارش کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بڑے خطرناک کلمات کہہ دیے کہ میں وہاں کے لوگوں کو، بصرہ کے لوگوں کو جلا ڈالوں گا، بصرہ کو جلا ڈالوں گا، وہاں کے لوگوں کو دھکیل کے کہیں نکال دوں گا، اور میں اس وقت تک اپنا بالوں کو جو ہے وہ صابن سے نہیں دھوں گا جب تک کہ میں یہ کام نہ کر لوں. اب ابو مسعود بدری صحابی جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی تم غم نہ کرو، یہ نہیں کریں گے ایسا. پوچھا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا کہ اس لیے کہ ان کے سر پر بال نہیں ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بال نہیں ہے. جب بال نہیں ہے تو وہ لازمی سی بات ہے کہ نہ وہ سر بالوں کو دھوئیں گے نہیں اور نہ صابن لگائیں گے. جب بال ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ صرف انہوں نے دھمکی دی تھی، کر نہیں سکتے کیونکہ سر پر بال نہیں ہے. قدرتی طور پر ان کو جو ہے اللہ پاک نے سر پر بال نہیں دیے تھے. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھوٹ بول رہے تھے؟ الیاذ باللہ نہیں، یہ تعریض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعریض ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے اور اسی طرح سے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اگر آپ منہاج السنہ وغیرہ پڑھیں یا شیخ الاسلام کی کتاب جو ہے الجواب الصحیح پڑھیں اور ابن القیم رحمہ اللہ کو پڑھیں تو انہوں نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بھئی بات یہ کہ تعریض یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے بندہ کچھ سمجھے کچھ اور لیکن متکلم کی منشا کچھ اور ہوتی ہے. اگر یہاں پر اگر جو ہے وہ متکلم کو اگر ہم کذب سے تعبیر کریں تو وہ کذب سے مراد جھوٹ بنتا نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پاس. میں اس کی مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ ہود نازل ہوئی، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ ہود. سورہ ہود میں ابراہیم سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو کہا تھا کہ آپ بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، اور بہت زیادہ جو ہے یہ نوح علیہ السلام کوشش کر رہے تھے کہ بیٹا ایمان لے اور کشتی میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ عمل اچھے نہیں کرتا، یہ کافر والے اس کے عمل ہے.
اور فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، اس چیز کے بارے میں آپ سوال مت کیجیے گا، اگر میں اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں تب آپ مجھ سے سوال مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرما رہے ہیں جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ یہ سوال مت کیجیے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی کہ آپ یہ سوال مت کیجیے گا۔ اب نوح علیہ السلام کے اہل کی جو تعبیر کی جو غلطی تھی، اگرچہ یہ معمولی نوعیت کی تھی کیونکہ بیٹا اہل میں ہی یقیناً شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ یہ نیک نہیں ہے، اسے آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس تعبیر کو ناروا جو ہے وہ فعل اور جہالت قرار دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، تو کیا نوح علیہ السلام کی اس لغزش کو ہم جہالت قرار دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس کے باوجود آپ کو جہالت قرار نہیں دے سکتے، آپ تو اللہ کے بڑے برگیزہ بندے تھے۔ بالکل اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس بظاہر جھوٹے تعریف پر بولنے پر ہم کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں کہ وہ تو ایک تعریف تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے تعریزن جو جھوٹ، یعنی یہ جھوٹ سے مراد وہ ہے کہ بظاہر بات کچھ اور ہو رہی ہے لیکن کہنے والے کی، متکلم کی نیت کچھ اور ہے لیکن سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں، تو یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، بلکہ 3 واقعات کے بنا پر جو ہے اللہ ثلاثہ کا کہہ کر جو بتا دے کہ 3 واقعات ہیں، 2 واقعات تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ انی سقیم کہہ دیا تھا کہ لوگ آ کے کہ آپ آئے ابراہیم علیہ السلام کو لینے کے لیے، تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھے، سامنے والے وہ کہہ رہے بیمار ہوں، یعنی میں اگر تمہارے ساتھ گیا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، یہ مراد تھی۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنی بیوی کو بہن کر دیا، کہہ دیا کیوں بیوی کو بہن کیا؟ انما المؤمنون اخوہ، اگر ہم آدم علیہ السلام کے اس سے دیکھیں تو سارے بھائی بہن۔ تو لہٰذا تعریض کے مسئلے کو سمجھیں، شریعت کے اندر جو ہے اگر جو ہے وہ حق کو اس طرح سے بیان کیا جائے بطور تعریض کے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور حدیث میں بھی اس کو بطور تعریض استعمال کیا گیا۔ کذب سے مراد کذب حقیقی نہیں ہے۔ ففہم، سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل کے ناخن عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔